थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप लोगों से बहुत अहम बात करनी है और ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया दुआ ज़हरा के केस के हवाले से, ज़हीर की वालदा का और शबीर की बेगम का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप लोगों ने उनका इंटरव्यू क्यों किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम उनके घर गए थे, उससे पहले हमने जो कुछ दिखाया था सबको पता है। हम दोनों के इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ हुआ, वहाँ पर हमें सवाल करने दिए गए जो हम करना चाहते थे और क्या माहौल था वहाँ पर, उस सारे सब चीज़ के बारे में आपको आज बताएंगे। हम मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़मा भी मौजूद हैं, ये भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगी कि क्या था और वो इंटरव्यू हमने क्यों किया। तो पहले जो है ना स्ट्रॉन्ग उज़मा स्टार्ट करेंगी, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं और उसके ऊपर इतने प्यारे कमेंट करते हैं, जिनको पढ़ के तो दिल जो है ना वो बड़ा हर्ट हो जाता है और बाज़ दफ़ा खुश भी हो जाता है। हम दोनों ने दुआ ज़हरा की जो केस था उसके ऊपर जो ज़हीर की वालदा है उसका इंटरव्यू क्यों किया और शबीर की बेगम का। सबसे पहले हम दोनों ने ही घर एक्सपोज़ किया था, जिसकी वजह से आज तक तनकीद हो रही थी कि आप तो किसी के बेडरूम में घुस जाती हैं, किसी के घर भी चली जाती हैं, किसी के घर पे जाके हमला भी कर देती हैं, अजीब हैं आप। ये भी मैंने पढ़ा था अपने चैनल पे, कमेंट्स जो थे आप लोगों के। खामोश रही, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3.25 माह से हम काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर कि मज़लूम का हम साथ दे रहे हैं और ज़ालिम के अगेंस्ट हम खड़े हुए थे कि अगर इन्होंने जुल्म किया है, बच्ची को अगवा करके लेके आए हैं, बच्ची वाकई ही माइनर है जो कि मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर भी किया है, तो फिर हम साथ देते हैं किसी तरीके से बच्ची अपने घर वापस चली जाए। ठीक है, सारी दुनिया ने इस केस के ऊपर पॉजिटिव काम किया। जितने भी चैनल्स थे, तकरीबन कोई 20-22 चैनल है जिन लोगों ने इस केस के ऊपर पिछले 3-3.25 माह में पॉजिटिव काम किया। एक एक पल की आपको खबर दी, अब ये हो रहा है, अब ऐसे हुआ है, अब ऐसे हुआ है, अब ये हुआ है। उसमें 2 चैनल्स सोशल क्लिक और स्ट्रॉन्ग उज़मा का भी शामिल था। जब हमने जाके उनका घर एक्सपोज़ किया, उसके बाद भी तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि ये आपने बहुत अच्छा किया है। कि जो बताया जा रहा था कि दुआ ज़हरा को इन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ दी हुई है, बड़े हाई फाई इलाके में वो रहते हैं, बड़ा उनका ये है माहौल है घर का, बड़ा अच्छा उन्होंने दुआ ज़हरा को रखा हुआ है। तो मैंने जाके दिखाया, साइमा मेरे साथ थी, हम दोनों ने जाके दिखाया कि इस जगह पे दुआ ज़हरा को रखा गया था। और मैंने किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये नहीं बोला था कि दुआ ज़हरा रो रही थी बैठी हुई और अपने बाप को पुकार रही थी और तस्वीरें देख के उसको चूम रही थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उससे 2 दिन पहले मालम का उन्होंने बताया था कि दुआ ज़हरा बहुत रोई थी। मैंने अपने मुँह से नहीं कहा ऐसा कोई बिल्कुल। हमने उनका इंटरव्यू क्यों किया है, आज हम आपको ये बताने लगे हैं। जैसे लोगों को कॉल्स आई कि आपने उनकी वालदा का इंटरव्यू करना है और शबीर की बेगम का, तो वो कहते हैं कि इस केस के ख़त्म होने के बाद हमने कार्रवाई करनी है उज़मा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो आई थी, हमने उसको पकड़वाना है। कार्रवाई 10 साल बाद भी की जा सकती। जो हमारे घर में वो बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो गई थी, मैं बग़ैर इजाज़त के नहीं गई थी और मैं उनके घर पे नहीं गई थी, मैं मालक मकानों के घर गई थी। वही हमें उस कमरे तक लेके गए थे, वो घर उनके घर के अंदर ही था, एक ही गेट है बाहर। ऐसे है साइमा? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे लोगों ने ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू किया है, शबीर की बेगम का इंटरव्यू किया है। आप लोगों ने मेरे ख्याल में पूरी हमारी वीडियोस देखी नहीं है, क्योंकि 17 से 18 मिनट की वो वीडियो थी। उसके अंदर देखे मैंने क्वेश्चन क्या पूछे और एंड पे मैंने फैसला आपके ऊपर छोड़ा है कि ये लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्ची कराची से जो है ना वो खुद अकेली नहीं आ सकती। वो कहते हैं नहीं अकेली आई है। इवन के ज़हीर की वालदा ने ये भी कहा है कि लड़कियां तो जहाज़ों में बैठ के आ जाती, इससे भी माड़ी, इससे भी छोटी उम्र की, ये तो फिर बालग है, जवान है। क्वेश्चन पहले आपने सुने हमने क्या किए, इन्होंने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। और वहाँ पे जो माहौल क्रिएट किया गया था, वहाँ 20 से 22 चैनल उस दिन आए हुए थे। बिल्कुल, और सबको एक ही दफ़ा बुलाया गया था कि आज के दिन आप आके सारे कवर कर लें। और ये नहीं था कि सिर्फ हम लोग ही गए थे या हमने कोई बहुत तरले किए थे उनके। जब इतना मीडिया आया हुआ था तो हमने भी जाके कर लिया और हमें ये ज़रूरी लगा कि जहाँ पर हमने एक साइड दिखाई है
تو ہم اس کیس کی دوسری سائڈ بھی دکھائیں, ان لوگوں کو بھی دکھائیں کہ وہ لوگ کتنا سچ بولتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ گئے تھے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سخت سوال کیوں نہیں کیے. دیکھیں میں نے ان سے پوچھا سبزہ زار کھاڑک نالے میں جو گھر ہے وہ کس کا ہے, وہاں پہ یہ سارا کام ہوا ہے, وہیں پہ انہوں نے رکھا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا وہ گھر ہمارا ہے. پھر میں نے کہا نکاح کے وقت آپ کہاں تھیں؟ آپ ان کی ماں کا انٹرویو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈالوں گی, یہ اپنی ڈسکرپشن میں لنک میرا ڈالیں گی اور میں ان کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دوں گی, اسی ویڈیو کا جو اس کی والدہ اور شبیر کی بیگم کا انٹرویو کیا گیا, آپ دیکھیے گا جا کے. میں نے جب پوچھا کہ نکاح کے وقت آپ کہاں تھیں تو انہوں نے کہا میں ساتھ گئی تھی. میں نے کہا کہاں نکاح کہاں ہوا تھا؟ اس نے کہا کورٹ میرج ہوئی تھی. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ انہوں نے کہا ساتھ والے آفس میں تھی. میں نے کہا آپ ساتھ تھیں, آپ اس کی والدہ کے جو وہ بیان ہے وہ سن لیں, انہوں نے آگے سے کیا رپلائی دیا. پھر میں نے شبیر کی بیگم سے پوچھا کہ 2000 کراچی سے جب آپ کی ساس اور آپ کا میاں اور آپ کا دیور جو ہے کراچی گئے تھے, اس کے کتنے دن بعد 2000 واپس آئی؟ اس نے کہا 3 سے 5 دن کے بعد وہ آئی ہے. ان کو آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے, پیچھے 2000 آ گئی. ماں کہہ رہی ہے 1 سے 1.5 ہفتہ لگا ہے, جبکہ میرے انٹرویو میں وہ کہہ رہی تھی کہ تقریباً 6-7 دن کے بعد آئی تھی. اور میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ گھر پچھلے سال اگست میں کرائے پہ لیا تھا؟ آگے سے انہوں نے کہا, میرے انٹرویو میں شبیر کی بیگم نے کہا 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں, ان کے انٹرویو میں کہا 1 سے 2 ماہ ہوئے. ہاں 1 سے 2 ماہ. 1 سے 2 ماہ ہوئے. تو آپ سارے انٹرویو دیکھیں نا, ان کے جوابوں میں کتنا تضاد تھا. کسی جگہ وہ کچھ کہہ رہی ہیں اور ان کے بیان بھی ملتے نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس لیے گئے کیونکہ اس وقت جو کیس ہے نا وہ اس جگہ پر ہے کہ ان کے جو گھر کے مرد ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں, پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. ان کے بیان وہاں پر کچھ اور ہیں عدالتوں میں, اور ان کے بیان کیا ہیں یہ جاننے کے لیے سارا میڈیا ان کے پاس گیا تھا. اور ہم بھی گئے تھے, ہمیں کسی نے کوئی زبردستی نہیں بلایا. اور ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا آپ یہ بتائیں. جی ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ میاں آصف جو ہیں, جو ایک لائیو چلتی رات کو, ایک خاتون یوٹیوبر لائیو کرتی ہیں, اس کی لائیو میں آ کے بیٹھتے ہیں, شاید آپ ان سے واقف ہی ہوں گے. انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا. اس انٹرویوز کے اندر جو انٹرویو انہوں نے کیا اس کے اندر لڑائی ہو گئی, کافی تلخ کلامی ہو گئی تھی. اس نے ہمیں دونوں کو اتنا پریشرائز کرنے کی کوشش کی, اتنا پریشرائز کرنے کی کوشش کی. وہ ہمارے سامنے اس ٹائم 15 سے 20 بندے کھڑے ہوئے تھے اور ایڈٹ نہیں ہوا. اور جب ہم وہ انٹرویو ہمارے چینل پہ ابھی تقریباً اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے, رات کو چاہے وہ 2 بجے لگے چاہے 3 بجے, ہم آج ہی اس کو اپلوڈ کریں گے, آپ نے وہ انٹرویو دیکھنا ہے. لیکن جب ہم نے انٹرویو کرنے لگے شبیر کی والدہ کا اور اس کی بیگم کا, تو ہمارے ساتھ 3 کیمرے اور لگائے گئے تھے تاکہ ان کا جو انٹرویو ہے وہ یہ ایڈٹ نہ کر سکے. ہم اکیلوں نے یہ انٹرویو نہیں کیا, جو پیچھے دوسری پارٹی ہے اس نے اپنے 3 موبائل ساتھ لگائے تھے اور 2 وکیل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا تھا یہ انٹرویو ایڈٹ نہیں ہوگا, جیسے آپ لے کے جا رہی ہیں ویسے ہی لگے گا. اور ہم نے جیسے انٹرویو کیا, چاہے اس میں کوئی بھی کوشچن ہے, ہم نے ویسے اپلوڈ کیا. ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ ہمارے سامنے 3 کیمرے لگائے گئے اور ہمیں بھی پریشرائز کیا گیا. پھر لوگ تھم نیل پہ کچھ بھی لکھ دیں, میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر اس کے اندر میں نے وہ الفاظ بولا تو بولیں. کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جس اسٹرانگ عظما نے معافی مانگ لی کہ آئندہ جو ہے وہ میں اس طرح کا کام نہیں کروں گی. ظہیر اور شبیر کے گھر جب گئی ہیں حملہ کیا تو اس نے معافی مانگی ہے کہ مجھے ان کے کمرے کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی. میں نے معافی نہیں مانگی, میں نے یہ کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو ہمیں کوئی کال آتی تو ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے, بلکہ وکیلوں اور اداروں کو بتائیں گے کہ یہ چیز وہاں پہ آپ چلے جائیں. میں نے یہ کہا ہے, میں نے کوئی معافی نہیں مانگی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ان کے گھر جا کے. اور اس کے بعد کئی چینل والوں نے ہمارا انٹرویو لیا, جو ان کا انٹرویو لے رہا تھا پھر ان کا موقف لیا جا رہا تھا کہ بتائیں یہ گینگ ہے کہ نہیں. ہمیں نہیں پتہ یہ گینگ ہے, ہمیں نہیں پتہ کاظمی صاحب سچے ہیں, ہمیں نہیں پتہ دعا زارہ سچی ہے, ہمیں نہیں پتہ شبیر کی بیگم سچی ہے, ہمیں نہیں پتہ ظہیر کی والدہ سچی ہے, ہمیں نہیں پتہ شبیر سچا ہے کہ ظہیر سچ ہے. 3.25 ماہ سے یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے, ابھی تک اس کیس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. جبکہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ بچی کو یوں کیا جائے. اب اس کیس میں وہ بھی آ گئے. اقرار الحسن اتنا بڑا میڈیا کا نام ہے, پچھلے 10 سال سے سرعام کی ٹیم کر رہے ہیں, وہ اس میں آئے ہیں. اتنے بڑے نامور لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن ابھی تک اس کیس کا کوئی سلیوشن نہیں نکلا. اور اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. آپ کمنٹس کے اندر ہی کہہ رہے تھے آپ دوسری تو پارٹی کا انٹرویو لیں, ان کا موقف بھی لیں. وہ جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا بھی انٹرویو لیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے. تو آپ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی کسی بھی بندے کو دیکھیں نا جو یوٹیوب پہ یا کسی بھی چینل پہ رپورٹنگ کر رہا ہے,
تو میں یہ کہوں گی کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک بند کمرے میں رپورٹنگ کرنا بغیر کوئی ثبوت دکھائے، کوئی پروف دکھائے، کوئی فوٹیج دکھائے، وہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے. اسکرپٹڈ جو بھی اسکرپٹ آپ کے پاس پڑا ہو اس کو بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی حقیقت کو فیس کرتے ہوئے وہاں جانا اور خطروں سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ چیز دکھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے. ہم لوگ وہاں گئے، دکھایا. اس کے بعد اس انٹرویو کرنے کے بعد لوگوں نے اتنا اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اپریشیٹ بھی کیا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انٹرویو کیا کیوں؟ آپ نے کرمنلز کا انٹرویو کیا ہے، آپ نے مجرموں کو جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا، آپ نے ان کی آواز اٹھائی ہے. ہم نے ان کی آواز نہیں اٹھائی، ہم نے ان کا موقف لیا ہے، ہم نے ان کا جو ان کے باتوں میں تضاد ہے یا جھوٹ ہے یا جو وہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ بھی نہیں. باقی انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر ہمارے انٹرویو کے بعد کیمرے لگا دیے تھے. ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ ایڈٹ کریں گے یا ایسا کچھ، چونکہ ہم نے شروع دن سے ہی کوئی جھوٹ والا کام نہیں کیا تو ہم نے اب آ کے کیا کرنا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. 3.25 ماہ ہم نے اس کیس کے اوپر کام کیا ہے. میں کراچی تک گئی ہوں، ٹھیک ہے، اس کی والدہ سے مل کے آئی ہوں، والد سے ملی ہوں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ویوز اور سبسکرائبر کے لیے دیکھیں، فوری طور پہ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس سے پہلے اس انٹرویو کو چھوڑ دیں، اس کی والدہ اور یاسمین کے انٹرویو کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے جا کے پورا ان کا بھی چینل پڑا ہوا ہے، میرا بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی اس کے اوپر کوئی غلط رپورٹنگ کی ہو، کبھی کوئی غلط بات کی، اور کل بھی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہم نے شبیر کی والدہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے شبیر کی بیگم کا ساتھ نہیں دیا. کوسچن جو پوچھے ہیں جو کہ حق بنتا تھا ہمارا، نکاح کہاں ہوا، کاظمی بھائی کو نکاح کا کب پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے جب میڈیکل کے لیے پیش نہیں کر رہے تھے ہم آپ کے گھر گئے، کیا اس نے آگے سے یہ کہا ہے کہ 6 سے 7 لوگ آپ ساتھ لے کے گئے تھے. ہمارے منہ پہ جب جھوٹ بول رہے تھے تو سوچے ان دونوں ساس اور بہو کے بیانات میں کتنا تضاد ہے، اور ان کے اندر اتنا سٹیمنا تھا کہ 20 چینل تو میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے. جب ہم آگے تو اس کے بعد کوئی 8 سے 10 چینل آئے. 30 چینلوں کے اوپر انٹرویو دینا اور ڈبل کسی کے اندر کتنا سٹیمنا ہو سکتا ہے یہ آپ خود سوچیں. اور ایک اور بات کہ جو انہوں نے بیچ میں قرآن پاک اٹھایا اور رکھا ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ کسی بھی چینل نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن پاک اٹھائیں. یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. انہوں نے پہلے سے ایک فوٹیج بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی جس میں وہ قرآن پاک حلفاً اٹھا کے اور قسمیں اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے اور گینگ شینگ نہیں ہے. تو ہم نے ان کو نہیں کہا، کسی چینل والے نے ان کو نہیں کہا، یہ ان کا اپنا ذاتی فیل تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیوں نہیں ان کو منع کیا یا ایسا، تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. میرے سامنے شبیر کی ماں نے وہ پارا جو تھا قرآن پاک اٹھانا، میں نے کہا ماں جی آپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا بھی ہے، شاید آپ شاید سنیے گا، اور میرے سامنے میں نے نہیں اٹھانے دیا. اور شبیر کی بیگم کا اور میرا اور جو جس میں جعفری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ارتضیٰ تھا، وہ آپ چاروں کا انٹرویو دیکھ لیجئے گا. اس کی بچی اس نے گود میں لی ہوئی تھی اور اس کی قسم کھانے لگی تھی. پھر میں نے وہاں پہ پنجابی کے ایک مثال بھی دی ہے، وہ بھی جا کے آپ انٹرویو دیکھ لیجئے گا کہ آپ غلط کر رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنے میاں کو بچانے کے لیے بچی کو بیچ میں لے کے آ رہی ہیں، مت کریں. میں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی ہے. انٹرویو وہاں پہ ہمارا ہوا ہے، چاروں طرف کیمرے لگے ہیں. میاں آصف نے ہمارا انٹرویو کیا، بڑا ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بھی 3-4 لوگوں نے میرا انٹرویو لیا. یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ یہ صحیح کیا، اس کے گھر میں جا گئے، گھر میں گھس کے وہ کس سال میں بیٹھی یہ تھا نا کہ جب آپ انٹرویو دے رہی تھی تو اس وقت کچھ 1-2 سوال تھے جو میں پیچھے سے آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ بھی ساتھ پوچھ لیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ ان کو جو ہے نا پیچھے سے گائیڈ کر رہی ہیں یا ان کو لگا کہ یہ پیچھے سے بتا رہی ہیں ان کو، تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نہیں بولیں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا بھی انٹرویو کرتا ہے. پھر انہوں نے فوراً انٹرویو ان کا ختم ہوا تو ہم دونوں کو بٹھا لیا اور پوری کوشش کی کہ ان کو دباؤ ڈال کے جو ہے ان کو کولیپس کیا جائے اور کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو دبایا جائے. لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. ہم لوگ سچے تھے تو ہم لوگ بولے ہیں نا، ہمارے پاس اس کا جواب تھا اور ہم نے دیا پراپر. ہم لوگ بولے ہیں اس میں، آپ وہ بھی انٹرویو دیکھیے گا، انہوں نے بھی لگایا ہوا اور ہم بھی اس کو اپلوڈ کریں گے. اور اب مزید کیا اس کے بارے میں باتیں کرنی. رہی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ نے پارٹی بدل لی. بھائی یہ گورنمنٹ کی پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تو ہے نہیں جو میں نے فوراً پارٹی بدلی، یا کوئی میں کسی گینگ کے اندر شامل ہو گئی. میں نے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. جو حق کی آواز تھی ہم نے وہ اٹھائی ہے. 3.25 ماہ اگر ہم نے یہ غلط کیا ہے تو کمنٹس باکس کے اندر اس کا بھی انتظار رہے گا. اور اگر ہم نے ان کا انٹرویو کر کے غلطی کر دی تو اس کا وہ تو آپ نے ہمیں جواب دے ہی دیا ہے. ہم اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کر رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ صحیح ہیں، چاہے ظہیر لوگ چاہے مہدی کاظمی، جو صحیح ہے جو سچا ہے اس کا ساتھ دیں. ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کورٹ اس کا ساتھ دے جو بندہ سچا ہے.
اگر یہ لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اگر وہ لوگ سچے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. دیکھنا ایک بچی غائب ہے پچھلے 3.25 ماہ سے, بچی ہر جگہ پہ بیان دے رہی ہے. اب تو بچی پچھلے 9 دن ہو گئے آج اس کو کہ وہ وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کے اندر ہے. اب تو بچی کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے, ہائی کسٹڈی کے اندر رکھا گیا اس کو, ٹھیک ہے. چائلڈ پروٹیکشن کی بڑی سیکیورٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ اس کو رکھا گیا. کوئی وہاں پہ پر نہیں مار سکتا, کسی کا فون نہیں جائے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. اب بچی جب آ کے بیان جو دے گی, کہہ رہے ہیں اس کے بیان کی وہ کوئی اہمیت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مائنر ہے. جبکہ اس کی ماں, میں نے اس کی ماں سے پوچھا آپ نے ایک 9 عمر گزاری ہوئی ہے, بچی کی عمر کتنی؟ اس نے کہا 16 سے 17 سال ہے. وہ تو بڑے آرام سے کہہ رہی تھی کہ اس طرح بچی 4 سال سے جوان ہے. آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں, آرام سے آ جاتی ہیں اس طرح کی بچیاں. تو وہ میں یونیورسٹی میں بچیوں کو دیکھتی ہوں, بچیاں آ جاتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کراچی سے لاہور آنا ان کے لیے تو بڑی عام. وہ کہہ رہی ٹیکسی میں آنا کوئی بڑی بات نہیں, لڑکیاں تو جہازوں پہ آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ شبیر کی ماں کے ورڈز ہیں. انٹرویو پلیز پورا سنیے گا, اور اس کچھ بھی بالکل بولنے سے پہلے انٹرویو سن لیں, پوری بات سن لیا کریں, اس کے بعد بولیں. اور میں آپ کو اینڈ پہ یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ظلم کے خلاف جب آپ جنگ لڑتے ہیں نا, اور مظلوم کا آپ ساتھ دیتے ہیں, ظلم کے خلاف پہلی بات تو کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ میڈیا کو سپورٹ کریں کہ جنہوں نے مل کے 3.25 ماہ سے اس کیس کو لائیو رکھا ہوا ہے. ادر وائز یہ کیس کب کا ختم ہو جاتا ہوتا اگر میڈیا ساتھ نہ دیتا. تو یہ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے, سب لوگوں نے مل کے جو ہے نا اس کو رکھا ہوا. کہاں کہاں جا کے رپورٹنگ نہیں کی, کہاں کہاں جا کے ہم نے دونوں نے مل کے کتنا ہم نے کام کیا ظلم کے خلاف. آپ دیکھیں نا کہ اتنی اسی غلطی پر آپ اتنا سا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے, بائیکاٹ کرو, ان کا بائیکاٹ کرو, چینل کا بائیکاٹ. یہ پچھلی محنت نہیں دیکھی جاتی کہ پیچھے کیا کچھ ہے. تو ایسے پلیز نہ کیا کریں, پیچھے بھی ایفرٹ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, بہت ساری ایسی ایفرٹ ہوتی ہے جو کیمرے پر دکھائی نہیں جا سکتی, وہ ہم نہیں دکھاتے. تو کیمرے پہ تو چیزیں ایڈٹ ہو کے آ جاتی ہیں نا سامنے, تو بہت ساری ایفرٹ ہوتی ہے. ایسے کسی کے بارے میں فوراً سے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ کی, محنت بھی کی, اور ان کا انٹرویو لے کے میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی غلطی کی. غلطی کی ساروں نے لیا ہے تو وہ 50 چینل بھی غلط ہیں جنہوں نے ان کے انٹرویو کیا. 50 چینل نے ان دونوں کا انٹرویو کیا ہے, ظہیر کی ماں کا, تو پھر اور اس کی بات پھر سب غلط ہو. پھر ہم سائمہ اور عظمیٰ غلط نہیں ہے, پھر ساری دنیا غلط ہے. نہ کریں. اور یہ ہے کہ اگر آپ برے بھی کمنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہیں, تھینک یو, لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ کمنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, بہت شکریہ. اور سائمہ اور میں ہم دونوں بال بچے دار لوگ ہیں, بچوں والی ہیں. اس دن ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا, آپ کا کیا تھا؟ آپ نے کہنا افسوس, انا للہ ہے. سب نے یہی کہنا اللہ بڑی اچھی تھی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب اس طرح کے سٹنگ آپریشن کرتے ہیں. تو میں آپ کو اینڈ پہ یہی میسیج دوں گی کہ ظلم کے خلاف جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا نہیں. اگر کوئی اٹھاتا ہے تو پھر ہسٹری لکھی جاتی ہے, اور اس کیس کے اوپر ہسٹری ایک لکھی جائے گی, اور اس میں جو جس نے پارٹ اپنا رول جو بھی پلے کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا, کس طریقے سے کیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد میاں آصف کا انٹرویو لگنے والا ہے, اس کے اوپر آپ تنقید نہ کیجیے گا. اور میرا جعفری کے ساتھ, اور ساتھ وہ جو تھی یاسمین, وہ اور ایک لڑکا ارتضیٰ, ان تینوں کا جو انٹرویو لگا ہوا جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ عظمیٰ نے پارٹی بدلی ہے, معافی مانگی, میں نے کوئی معافی مانگی, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.